अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों का वीक कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र, अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब हम दुआओं के साथ अपने सेशन का आगाज करते हैं। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा अहदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी आमीन। तो हमारा सलाह का टॉपिक चल रहा है और चल रहा था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा उसका लास्ट टॉपिक्स है जो हम ख़त्म करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह आज। और आप लोगों से हमने ये वादा किया था कि हम आखिर में इसको एक रिव्यू टाइप का या एक पूरी एक यानी नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी उसका हम करेंगे आपके साथ में। तो मुझे उसकी एक वीडियो मिली है, और बजाय इसके कि मैं उसको क्लास में चलाऊं और उसका यानी टाइम भर हमारा उसमें लगेगा, तो वो मैं इंशाल्लाह जो हमारा मेन ग्रुप है बनातुर रुश्द का उसमें मैं पोस्ट करूंगी। आप लोग इंशाल्लाह उसको वॉच कीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में अगर आपको उससे मुताल्लिक कोई सवाल हो तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे चंद एक टॉपिक रह गए, हम इसको देख लेते हैं। तो ये है एक्लिप्स की जो प्रेयर होती है, यानी जो आप देखते हैं सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की जो नमाज होती है ना, पढ़ी जाती है, आपने सुना होगा। तो उसके जो है नाम है वो है खुसूफ या सलातुल खुसूफ कहा जाता है उसको, ठीक है? और ये 2 रकत होती है, और इसमें इसके पढ़ने का तरीका जरा डिफरेंट है कि इसमें 4 क़याम होते हैं और 4 रुकू होते हैं हर रकत में, ठीक है? फर्स्ट रका कैसे पढ़ेंगे कि लॉन्ग क़याम, देन रुकू, देन क़याम, फिर दोबारा क़याम करेंगे, देन रुकू, देन सजदा, ठीक है? तो इसमें यानी 2 क़याम हो गए और 2 रुकू हो गए, उसके बाद एक सजदा हुआ। फिर जो यानी फर्स्ट क़याम और फर्स्ट रुकू में लॉन्गर होंगे, देन द सेकंड वन विथ लॉन्ग सुजूद। तो पहली रकत जो आप समझ लें कि तवील होगी, ठीक है? फिर सेकंड रका में फर्स्ट रका की तरह ही करना है, यानी 2 क़याम और 2 रुकू होंगे, और उसके बाद फिर जब सजदा करने के बाद जिस तरह से हम तशहुद में बैठते हैं करके और सलाम करके यानी वो नमाज हो जाती है, खत्म हो जाती है सलाम के साथ, और उसके बाद इमाम खुतबा देता है, अल्लाह की तारीफ यानी बयान करता है, तस्बीहात करता है, जिक्र कर यानी किया जाता है। उसके बाद तो सदका भी दिया जाता है इस नमाज के बाद ना, इस्तग़फ़ार दुआएं और गुनाहों से मग़फ़िरत यानी उससे बचने की दुआएं और अज़ाब क़ब्र से बचने की दुआएं, ये सब चीजें की जाती हैं जब तक कि ये ग्रहण लगा रहे। तो ये ड्यूरिंग द एक्लिप्स होता है, ठीक है? जब ये एक्लिप्स खत्म हो जाता है तो फिर ये वक्त भी खत्म हो जाता है, मतलब इसके साथ में ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को मौका मिले तो खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। ये एक सुन्नत है, हमें इसे रिवाइव करना चाहिए। तो बस इस बात का ख्याल रखें कि हमारे अपने इलाके में उस वक्त ये हो रहा हो तो ये पढ़ा जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नमाज इस्तिस्का। और इस्तिस्का का मतलब होता है पानी मांगना, ठीक है? तो जब कोई जैसे कहसाली आई हुई होती है और ड्राउट होता है, बारिशें नहीं हो रही होती हैं, तो उस वक्त ये नमाज पढ़ी जाती है, और ये जमात से पढ़ी जाती है, यूजुअली ओपन फील्ड में, खुले मैदान में पढ़ी जाती है। इसके लिए कोई अजान और कामा नहीं होती, और सनराइज के बाद 2 रकत पढ़ी जाती है, और इसमें खुतबा जो है वो नमाज से पहले होता है। फिर इसमें जो इमाम है वो अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ में दुआएं मांगता है हाथ उठा के, और उसमें जो इमाम के करने का होता है, इसमें जो उसका जो क्लोक होता है वो उसको पलटा लेता है अपनी तरफ। तो एक खास तरीका है, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो मस्जिदों में, या मतलब इस तरह से नमाज इस्तिस्का पढ़ते हुए। एक मसनून नमाज है जो कि हम यानी एक मौके के हिसाब से पढ़ी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये 2 एक चीजें थी जो रह गई थी कि इनको भी हम कवर कर लें नमाज के टॉपिक में। अब इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट टाइम से कुछ और हम शुरू करेंगे, और
آپ لوگ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے, ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا آپ لوگ, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ سیشن میں آپ لوگ اس دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوشچن ہو تو کوشچن آنسر میں آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تجوید کے ٹاپک کی طرف. سسٹر سعدیہ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنا تجوید کا ٹاپک انشاءاللہ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا ہے ہم کو ایک کوئی نئی چیز آج سیکھنے کا. ہم نے الحمدللہ اپنی تجوید کے لیسن میں مدود کو شروع کیا تھا. ہوپ فلی آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس کچھ سمجھ آئی ہوگی, تو آج اسی کا کنٹینیوشن ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا ہم اس کو ریویو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہم نے دیکھا تھا کہ مد کیا ہے. مد کے لغوی معنی ہے دراز کرنا, کھینچنا, لمبا کرنا, پرولونگ کرنا کسی, اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مد کے لیے کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے, مد کے احکام میں کیا کیا ہے. تو مد کے لیے محل مد اور سبب مد کا ہونا ضروری ہے. محل مد ہے یعنی اس کی جگہ, اس کا مقام, اور وہ کون سی چیزیں ہیں اس کے لیے ضروری ہے حروف مدہ اور حروف لین. اور سبب مد میں حمزہ, سکون اور شدہ. اب محل مد میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کیا چیزیں ضروری تھیں, حروف مدہ اور حروف لین. تو حروف مدہ کیا ہیں؟ حروف مدہ کے الف ما قبل زبر, واو ساکن ما قبل پیش, اور یا ساکن ما قبل زیر. یعنی کہ الف سے پہلے فتحہ ہو, واو ساکن سے پہلے پیش ہو, اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو. ہوپ فلی یہ چیزیں ہم نے حروف مدہ بگننگ لیسن میں بھی کافی اس پہ ڈیٹیل سے بات کی تھی, اور میں آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ حروف مدہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوں گے کہ حروف مدہ کیا ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے رائٹ سائڈ پہ ہم نے یہ اگزامپل دی ہوئی ہے کہ با زبر ایک حرکت ہے, اور با پہ اگر کھڑی الف, یہ جو ہے اسٹریچنگ سائن کہہ لیں, کھڑا الف کہہ لیں, یہ اس کو 2 حرکت پڑھا جاتا ہے. اور با الف زبر با الف جو ہے خالی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا الف اور حمزہ کا فرق. جب خالی ہوگا تو وہ الف کہلائے گا. تو یہ خالی الف ہے, اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوگی تو یہ الف کہلائے گا. اگر اس پہ کوئی سائن آ جائے گی تو یہ حمزہ ہو جائے گا. تو حروف مدہ میں ہم نے خالی الف دیکھنا ہے. خالی الف سے پہلے با پر فتحہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ حروف مدہ بن گیا. اور میں بار بار اس کو کلیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ جب ہم مد کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس میں حروف مدہ کا پتہ ہونا ضروری ہے. کلیئر کر لیں اس کو کہ حروف مدہ ایکچولی ہیں کیا. الف سے پہلے زبر ہو, واو ساکن سے پہلے پیش ہو, اور یا ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہو. پھر حروف لین ہم نے دیکھے تھے. حروف لین میں بھی جو ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو, ٹھیک ہے. یہ تو سمپل ہے, اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. تو محل مد میں بس یہ 2 چیزیں آتی ہیں. اب پھر سبب مد ہم نے دیکھا تھا. سبب مد کے لیے مطلب یہ کہ مد ہونے کے لیے کیا سبب ضروری ہے, کیا وجہ ہونی چاہیے. تو حمزہ, سکون اور تشدید, یہ اس کے 3 سبب ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر مد کی مقدار ہم نے دیکھی تھی کہ طول, توسط اور قصر. قصر یعنی 2 اسٹریچز, سب سے چھوٹا قصر ہے. قصر مینس آپ نماز قصر کرتی ہیں, میں نے پہلے بھی مثال دی تھی. جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز قصر کرتے ہیں یعنی مختصر کر دیتے ہیں. تو قصر سب سے مختصر ہے, توسط درمیانہ ہے, اور طول سب سے لمبا ہے. تو طول 6 حرکات ہیں, توسط 4 حرکت ہیں, اور قصر 2 حرکت ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم جب کہتے ہیں اسٹریچ, اتنے اسٹریچ, 2 اسٹریچ از قصر, 4 اسٹریچز توسط, اینڈ 6 اسٹریچز طول, ٹھیک ہے. پھر حمزہ اور الف کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے.
ٹھیک ہے. اب چھوٹی مد اور بڑی مد انشاءاللہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ مد کی اقسام کتنی ہیں. تو مد کی 2 اقسام ہیں. 2 ٹائپس آف مد ہیں. مد اصلی یا مد طبعی اور دوسری قسم مد فرعی. ٹھیک ہے. مد اصلی کیا ہے؟ مد اصلی حروف مدہ کو ان کی مقدار کے مطابق پڑھنا اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہوں، یعنی اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیچرلی مد ہے. اس کو نیچرل مد بھی کہا جاتا ہے، مد اصلی یعنی نیچرل مد یا طبعی مد، کیونکہ اس کی طبیعت میں ہی بائی ڈیفالٹ اس میں مد موجود ہے، اس میں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیچرل مد ہے. جیسے کہ وَلَمُم واو مدہ ہے اور اس سے پہلے دمہ ہے، تو یہ 2 حرکت 2 اسٹریچز یعنی کہ قصر، اس کی لینتھ ہے قصر. ہم اس کو قصر کر کے پڑھیں گے، یہ مد اصلی ہے. سو سمپل. ربی یا ہے، یا پہ جزم اور اس سے پہلے کسرہ، تو ہم نے اس کو 2 اسٹریچز یعنی قصر کرنا ہے. ربی مرقدینا، نا الف دیکھیں، الف خالی الف ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور اس سے پہلے والے لیٹر پر فتحہ ہے، تو یہ الف مدہ بن گیا. تو ہم نے دیکھا کہ حروف مدہ کو ان کی اوریجنل، ان کی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھنا، یہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ کیا سبب ہے، حمزہ، جزم اور تشدید، ان میں سے کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہم کو صرف دیکھنا ہے کہ حروف مدہ اپنی اصلی مقدار میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا دوسرا ہے مد فرعی. مد فرعی کیا ہے؟ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے زائد پڑھنا اور وہ کسی سبب پر موقوف ہوں. یعنی نیچرل مد تو ہم نے 2 حرکت یعنی قصر پڑھنی ہے، لیکن اب اگر نیچرل مد سے زیادہ آپ نے اس کو اسٹریچ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. اگر وہ کسی سبب پر موقوف ہے تو وہ مد فرعی ہے. تو اور سبب ہم نے دیکھ لیے تھے کہ کیا ہے. سبب ہے حمزہ، جزم اور تشدید. ٹھیک ہے. اب اگر حروف مدہ کے بعد ان تینوں سبب میں سے کوئی سبب موجود ہو تو ہم اس کو زائد مقدار میں اسٹریچ کریں گے تو وہ مد فرعی کہلائے گا. جیسے یہ شاء، حمزہ آ رہا ہے، آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں، حمزہ از اے سبب اور اس سے پہلے جو ہے الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. شین پر فتحہ ہے اور اس کے بعد الف خالی الف ہے، تو یہاں پہ مد آ گئی. مد ہمیں بتانے کے لیے آئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ مد کرنا ہے. اگر یہاں مد نہ لکھا ہو، مد کا سائن یہاں پر نہ موجود ہو، تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پہ اس کو اسٹریچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مقدار توسط بھی ہو سکتی ہے اور طول بھی ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی. کتنی مقدار میں کھینچنا ہے اسے؟ 2 یا 4؟ نہیں، 2 تو صرف اونلی مد اصلی کو 2 مقدار توسط کھینچنا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مد ہوں گے، جی نہیں سوری، مد اصلی کو ہم نے جو ہے قصر کرنا ہے 2 حرکت. اس کے علاوہ مد فرعی جو ہے وہ 4 to 6 حرکت ہے. کہیں پر وہ توسط ہوگا اور کہیں پر وہ اپنے رول کے مطابق. آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ کون سا مد کتنا کھینچنا ہے. کوئی جو ہے توسط ہے اور کوئی طول ہے. صرف مد اصلی 2 حرکت ہے جسے ہم قصر کہتے ہیں. مد فرعی ڈیفرنٹ، اس کی لینتھ ڈیفرنٹ ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ مد اصلی صرف وہ مد ہے جو اپنی اوریجنل مقدار میں پڑھا جاتا ہے، اور اوریجنل مقدار اس قصر یعنی کہ 2 اسٹریچ. ٹھیک ہے. اس کی دوسری مثال بھی دیکھ لیجئے. جزم ہے، جزم لام پہ جزم ہے، اس سے پہلے مد اصلی ہے، ہم کھڑا الف ہے، 2 حرکت میں نے آپ کو بتایا، 2 حرکت بھی. تو اب اس کو ہم نے اسٹریچ کرنا ہے. آنا، پھر دا الف سے پہلے فتحہ ہے اور اس کے بعد تشدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ مد کا نام اور اس کی لینتھ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کلاسز میں. ابھی صرف یہ مثال آپ کو یہ بتانے کے لیے دی گئی ہے کہ جزم اور حمزہ جزم یا تشدید پر ہم نے اس کو اسٹریچ کرنا ہے.
اور الحمدللہ ہم تو جو اپنے مصحف میں ہمارے یہ سائنس لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی یہ مد کی سائن آئے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پر آپ نے اسٹریچ کرنا ہے. بس الحمدللہ یہیں تک رکھتے ہیں مد اصلی اور مد فرعی, اور پھر ہم اس کی نیکسٹ اور مزید ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ آل عمران آیا نمبر 10 to 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله
واللہ بصیر بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں انشاءاللہ اب ہم اپنے تفسیر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں، اور آپ سب لوگ تیار ہیں آپ کی نوٹس بکس کے ساتھ میں قرآن کے اور چند موتی انشاءاللہ چننے کے لیے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نا پریزرو کر لیتے ہیں جب ہم ان کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے. ایک ایک حرف پہ آپ سوچیں کہ آپ جو لکھیں گی اس کے لیے، اس کے نوٹس بنائیں گے ہم، تو اس پہ ہمیں کتنا اجر ملے گا نا. تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے، آمین. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں، ہم سورہ آل عمران کر رہے ہیں اور ہم نے لاسٹ ویک شروع کی تھی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ شروع میں تو وہی ہے، مطلب حروف مقطعات ہیں، اور پھر آیت الکرسی کا ایک پارٹ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اس کے بعد پھر جو ہم نے قرآن کی ایک صفت دیکھی کہ قرآن جو ہے وہ یعنی اپنے سے پریویس جو اسکرپچرز ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور وہ ایک کرائٹیریا ہے، وہ ایک یعنی آپ حق کو وہ بتاتا ہے کہ یہ یعنی حق کو واضح کرتا ہے. اگر کسی کو معلوم کرنا ہو کہ ٹروتھ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے تو قرآن اس کے لیے میزان ہے. تو وہ انسانوں کے لیے یعنی اس میں فرقان بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اس میں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ما سوا اس کے، وہ سب یعنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے انتظام میں ہے، اللہ کے انڈر ہے، اور اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندر اندھیروں میں جو بچہ جو گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اس کی بھی تخلیق اور اس کی بھی یعنی اس کی تمام جو اس کے سٹیجز ہیں، اور اس یصورکم یعنی وہ صورت بناتا ہے ماں کے پیٹوں کے اندر ہماری. تو یعنی اتنی مطلب آپ دیکھیے کہ اس میں بہت غور و فکر کی یہ ساری آیات ہیں کہ ان میں ہم غور و فکر کریں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں جو ہماری لیے ہدایت کا باعث ہے، اس میں آیات محکمات بھی ہیں، یعنی جو کلیئر آیات ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کی طرف اس نیت سے آتے ہیں کہ وہ اس میں سے کوئی ٹیڑھ کوئی یعنی کجی نکالیں، کوئی ڈیویشن اس میں سے پیدا کرنا چاہیں، تو وہ اس میں وہ تلاش کرتے ہیں جو کہ متشابہات ہیں، اس میں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور یہ ان کے دلوں کے ٹیڑھ کی نشانی ہوتی ہے کہ جو محکمات ہیں ان سے وہ تو کوئی ان کا وہ تعلق نہیں ہوتا، اس سے وہ بالکل یعنی الگ ہوتے ہیں وہ، اور ان کی ساری جو ہے توجہ جو ہے وہ متشابہات پہ ہوتی ہے، اور تاکہ وہ اس میں سے فتنہ یعنی پیدا کریں اور اس کی تعویلیں نکالنے کی کوشش کریں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے ان کی حقیقت. تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو کہ ایک علم والے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے بھیجا ہماری طرف. تو اس میں یعنی ایک کرائٹیریا ہمیں یہاں پہ بھی ملتا ہے کہ ہم کس ٹائپ کے لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اب اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر ان کی آپ دیکھیے کہ ایک تو ایٹیٹیوڈ بھی بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کی طرف اس کے آیات کے مناسبت سے ان کا ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیں، اور پھر ان کی دعائیں کہ یعنی
بس یعنی اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، اپنے بارے میں فکر مند ہی رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو جب ایک دفعہ تو نے ہدایت دے دی، ہم ایمان لے آئے، تو اب ان کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی رحمت میں ہی رکھنا. اور وہ ایک اس دن سے جس کا آنا برحق ہے اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس دن کے لیے عافیت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس طرح کی یعنی دعائیں مانگنے، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. انشاءاللہ اب ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں آیت نمبر 10 سے. بسم اللہ. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. Indeed, those who disbelieve never will their wealth or their children avail them against Allah at all. آپ دیکھیے کہ بلیورز کا اپنا ہی شغل و طریقہ ہوتا ہے، اور مومن دنیا میں ہر کام آخرت کے حساب سے کرتا ہے، لیکن کافر اپنی دنیا ہی بنانے میں لگا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ڈسبلیورز کی جو ویلتھ اور ان کی پروجنی یعنی اولاد ہے وہ ان کو پنشمنٹ سے نہ کر سکے گی، کیونکہ دنیا میں دیکھیے کہ ہمیں ان چیزوں میں بڑا ناز اور ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ بڑا اعتبار ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں پہ کہ میرا مال اور میری اولاد میرے کام آئے گی. اور دنیا میں وہ آپ دیکھیں کہ سب کی دوڑ اسٹرگل مال اور اولاد کے لیے لگی ہوتی ہے. یا تو وہ بچوں کو براٹ اپ کرنے، انہیں ایجوکیٹ کرنے، ان کو سکسیسفل بنانے کے لیے دن رات اپنی ایفرٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنی ویلتھ کو انکریز کرنے یعنی زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی یعنی اس گریڈ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی ان کے پاس. لیکن سیڈلی اور انفارچونیٹلی انسان اس بات کو ریئلائز نہیں کرتا کہ آخرت میں یہی دونوں چیزیں اسے فائدہ نہ دیں گی جس کے پیچھے وہ دنیا میں بھاگ رہا ہے. اگر ایمان نہ ہوا، ہاں ایمان کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو اگر پراپر وے میں اور صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے ہیلپ فل بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے اجر کا باعث بھی بنتی ہیں قیامت کے دن. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس دن یعنی ڈے آف ججمنٹ میں اگر کوئی ارتھ فل آف گولڈ بھی فدیہ یا رینسم کے طور پہ دے کر بچنا چاہے گا تو نہ بچ سکے گا. پھر آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ یعنی وہ ایندھن ہیں، فیول ہیں آگ کا، یعنی it is they who are the fuel for the fire. استغفر اللہ. تو آپ دیکھیے کہ ہم سورہ بقرہ کی بگننگ میں بھی اس طرح کا یعنی پڑھ چکے ہیں کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ یہ فائر یعنی اس کا آگ کا فیول بننے والے لوگ ہیں. تو کافروں کے مال اور اولاد اسلام کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو ان کو کچھ بھی سفائس نہیں کرے گا. دنیا میں بھی یہ شکست کھائیں گے اور آخرت میں بھی جہنم کا فیول بنیں گے. آپ دیکھیے کہ آگ سے جلنا تو ایک الگ بات ہے، اس کا ایندھن فیول بننا آپ سوچیں کتنی یعنی ڈرنے والی بات ہے. پھر ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11. فرمایا کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کے، یعنی their condition or situation is like the custom of the people of Pharaoh. تو یعنی وہ کفار جن کو پریویس آیا میں مینشن کیا گیا تھا، ابھی ہم نے آیت نمبر 10 میں جن کفار کا ذکر ہوا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور عقائد سب کو ڈینائی کیا. ان کی اگزامپل فرعون کی طرح ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے. یعنی فرعون اور اس کی جو آل ہے اس کی طرح مثال ہے ان کی. والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، and those before them، جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے جیسے نوح علیہ السلام یا قوم عاد اور قوم سمود. تو ان کے پاس پروفٹس آئے مگر انہوں نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لائے. تو یہ ڈسبلیورز کی عادت اور پیٹرن رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق اور ٹروتھ کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، گناہوں میں ڈوبے رہنے اور انہی میں انڈلج رہنے کی ان کی عادت تھی. اسی لیے فرمایا
کذبوا بآیاتنا، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. دے ڈینائڈ آور سائنس، اور ڈینائی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور قانون کیا ہے؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے. So Allah sees them for their sins. تو سوچنے کی بات ہے کہ فرعون اور اسی کی طرح کے جتنے بھی اللہ کو اور حق کو ڈینائی کرنے والے گزرے ہیں، ان کا بالآخر دنیا میں بھی کیا انجام ہوا. انہوں نے جو سو کالڈ حکمرانی کی، رول کیا دنیا پہ، کیا ان کا مال اور اولاد ان کے کام آئی؟ نہیں آئی. تو اگر عبرت اور لیسن لرن کرنا ہو ان کفار نے اور باقی بھی لوگوں نے، تو آل فرعون اور ان جیسے ٹائرنٹس کے حالات سے سبق حاصل کریں، اپنے اندر کی کرپشن کو درست کریں بجائے اس کے کہ دنیا میں کرپشن کو اسپریڈ کریں. ادروائز ان کی حالت بھی وہی ہوگی جو آل فرعون کی ہوئی تھی. پھر آگے فرمایا واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. and Allah is severe in penalty. تو عقب جو ہے نا وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عقب ہوتا ہے وہ سزا جو جرم کے نتیجے میں دی جائے، یعنی پنشمنٹ ڈیو ٹو اے کرائم. تو جب کوئی سزا کو واجب کرنے والے کام کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، اور عذاب کا سبب ریزن کفر بھی ہو سکتا ہے اور وہ گناہ بھی جن پر عذاب کی بشارت سنائی گئی ہے. تو ہم بھی اس سے اپنے آپ کو بریو ذمہ نہ سمجھیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی گناہ کے بھی مینی لیولز ہیں اور جہنم کے بھی کئی لیولز ہیں. تو جس کے سنس جس لیول کے ہوں گے وہ اسی لیول پہ کی جہنم پر جا پہنچے گا. اور اللہ کسی کو بلا وجہ وداؤٹ اینی ریزن پنشمنٹ نہیں دیتا. کوئی نہ کوئی بلنڈر اور حرکت تو کی ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے. تو ان کے گناہ یعنی جو بِذُنُوبِہِم کہا گیا، یعنی وہ گناہ جن کی سزا ملتی ہے وہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھے ان کے. اور دیکھیں آپ کہ ہمارے اسلاف اور صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ اس آیت کی روشنی میں جب کوئی پریشانی یا تکلیف ان کے گھر میں آتی تو وہ یہ فکر کرتے کہ کہیں میں کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے میرے گھر میں یہ مصیبت آئی. تو یہ ہوتا ہے رویہ نیکوکار لوگوں کا نا، کہ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں اپنے آپ کو. پھر نیکسٹ آیت میں اناؤنسمنٹ ہے کہ کفار کے لیے کہ نیئر فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھا کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. Say to those who disbelieve, you will be overcome and gathered together to hell and wretched in the resting place. تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت بیٹل آف بدر سے پہلے قریش کے بارے میں نازل ہوئی. تو اللہ نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا اور بدر کے دن ان کے بہت سے لیڈرز مارے گئے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے. دوسری اوپینین یہ ہے کہ یہ بنو قینقاع کے بارے میں نازل ہوئی. جب قریش کو بیٹل آف بدر میں ڈیفیٹ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع جو مدینے میں یہودیوں کا ایک ٹرائب تھا، جوز کا ایک ٹرائب تھا، ان کو اسلام لانے کی دعوت دی. اچھا، یہ ٹرائب جو ہے نا وہ میٹل سے تلوار یعنی سورڈز بناتے تھے اور بہت ماہر واریر لوگ تھے. یہ ان کے پاس لاٹ آف ویپنری بھی تھی، یعنی they were also very proud of their strength and skills. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ آپ نے چند قریشیوں کو جو وار میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہے ان کو ڈیفیٹ کیا ہے، جب آپ کا مقابلہ ہم سے ہوگا پھر دیکھیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہیں مدینہ سے جلا وطن یعنی ایگزائل کر دیا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پرومس ہے کہ قیامت تک مومنوں کا ایک گروپ، ایک جماعت حق پر رہے گا اور اس کو کوئی بھی نقصان اور ہارم نہیں پہنچا سکے گا. صوبان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا، ہیومیلیٹ کرنا چاہے گا
وہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں گے. تو سم ٹائمز یہ غلبہ اور پاور مادی یعنی میٹیریلسٹک ہوتا ہے، اور ادر ٹائمز یہ غلبہ علمی اعتبار سے اور دلائل پہ غلبہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق کو ثابت کر سکتا ہے. یہاں پہ جو یہ بات کی گئی نا، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تم جہنم کی طرف اکٹھا اور گیدر کیے جاؤ گے. تو یعنی کافر کے لیے دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی رسوائی ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ اور ریفیوج ہے. آپ دیکھیے کہ جہنم جو ہے نا وہ بدترین ٹھکانہ اور ریفیوج ہے. جن لوگوں نے پروفٹس کی بات ایکسیپٹ نہیں کی، ہم نوح علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام یعنی اینڈ رزلٹ اچھا نہیں ہوا. آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، تحقیق تمہارے لیے ہے ایک نشانی ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے. Already there has been for you a sign in the two armies which met in combat at Badr. تو اس آیت میں بھی جوز آف مدینہ کو ہی ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے کہ بیٹل آف بدر میں تم نے دیکھ لیا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی سائن ہے اور لیسن ہے، عبرت ہے تمہارے لیے اس میں. فی فئتین التقطا، یعنی وہ دو جماعتیں جو اپنے سامنے ہوئی تھیں. فئتun تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے انہیں دگنا اپنے سے آنکھ کا دیکھنا، جیسے آنکھ سے دیکھتے ہیں. So one fighting in the cause of Allah and another of disbelievers. These were the two armies. They saw them to be twice their own numbers by their eyesight. تو جب بیٹل آف بدر میں مسلمان اور قریش مکہ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمان نمبر میں اور ساز و سامان یعنی ویپنری اور یعنی باقی یہ اونٹ گھوڑے ان سب چیزوں میں بھی، ساز و سامان میں بھی بہت کم تھے، جبکہ قریش مسلمانوں سے آلموسٹ 3 ٹائم زیادہ تھے، اور ان کے پاس ہتھیار اور ہارسز اور کیمل بھی بہت زیادہ تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں کی تسکین اور کنٹینٹمنٹ کا سامان کر دیا. اور یہاں پر جو یہ بات فرمائی کہ وہ انہیں اپنے سے دگنا یعنی ڈبل دیکھ رہے تھے، تو مسلمز جو ہیں وہ تعداد میں 313 کے قریب تھے، تو وہ کافروں کو اپنے سے دگنا یعنی آلموسٹ 600 دیکھ رہے تھے، اور کفار اپنے سے دگنا یعنی ڈبل دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، یعنی وہ خود تو 1000 تھے تو ان کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے. تو اس طرح سائیکولوجیکلی مسلمانوں کو ایک ہمت آ گئی کہ بھائی کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے، we can handle them. اور کفار کے لیے مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھنا کہ یہ اتنے زیادہ ہیں یعنی ہم سے دگنے 2000 ہیں، ان پہ خوف سا آ گیا اور وہ ٹیریفائڈ ہو گئے. تو یہ ایکچولی اللہ کی مدد اور ہیلپ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے. تو پھر ہیلپ کس طرح آئی؟ دعا سے. ہم بعض اوقات پریشان اور فیئرفل تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ میری مدد نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا. لیکن ان کی آپ ہمبلنس دیکھیں کہ اللہ کے آگے آہوزاری کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے پرومس کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک اور ڈسٹروائے ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ سے لپٹ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی، ان قریب وہ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو سورہ انفال کی آیت ہے. تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, ریکویسٹ کر رہے تھے, تو اس نے تمہاری دعا ایکسپٹ کر لی کہ میں تمہاری ہیلپ 1000 لگاتار فرشتوں یعنی اینجل سے کروں گا. بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے اینجلز کے ساتھ مدد فرمائی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. بٹ اللہ سپورٹس with his victory whom he wills. Indeed, in that is a lesson for those of vision. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے اسٹرینتھن کر دے. تو اس میں ہر دیدہ بینا پیپل ہو ہیو ویژن ان کے لیے عبرت اور لیسن اینڈ ریمائنڈر ہے کہ اللہ اپنے بلوڈ سرونٹس کی اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا بچاؤ کرے گا. تو جب بندہ مومن ڈیفیکلٹ سچویشن میں اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. آیت نمبر 14 کو دیکھتے ہیں. فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی. Beautified for people is the love of that which they desire. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی اور پھر اس میں ہمارے لیے دلچسپیاں اور اٹریکشن کی چیزیں بھی رکھ دیں, کیونکہ اگر دنیا میں کوئی انٹرسٹنگ چیز نہ ہوتی تو انسان کے لیے جینے کی کوئی امید اور ڈیزائر بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں بھی رکھی اور پھر ہمارا امتحان اور ٹیسٹ بھی ہونا تھا کہ ہم ان چیزوں کو جو ہمیں پسند ہیں, جن سے ہمیں محبت ہے, کیا ہم انہی میں کھو کر اور انڈلج ہو کے رہ جاتے ہیں یا اس سے آخرت کا سامان اور تیاری کرتے ہیں. تو فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ, مزین, بیوٹیفائڈ, اڈورنڈ کر دی گئی. تو کس نے کیا یہ؟ اس میں علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیوٹیفیکیشن اور زینت اس دنیا میں رکھ دی ہمارے لیے. اور اندر گروپ کہتا ہے کہ شیطان نے مزین کیا ہے, یعنی اللہ نے یہ چیزیں کریٹ تو کی ہیں مگر شیطان نے ان میں بہت زیادہ اٹریکشن پیدا کر دی ہے. تو بہرحال اگر یہ ہم کہیں کہ اللہ نے انہیں مزین اور اڈورن کیا ہے, تو اللہ نے جن چیزوں کو وجود بخشا, کریٹ کیا اور ان سے بینیفٹ حاصل کرنے کا ہمیں موقع دیا, اور ہمارے اندر ان چیزوں کی طرف ایک اٹریکشن اور ایک میلان اور ٹیمپٹیشن رکھی تاکہ ہمیں وہ ٹیسٹ کرے. اور اگر شیطان کی طرف اس کو ہم ریفر کریں تو شیطان ہمیں ان چیزوں کی غلط تصویر یعنی رانگ پرسپیکٹو دکھاتا ہے اور ان سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کے بجائے غلط طریقوں اور پیتھس پہ لے جاتا ہے, وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے اور ہمیں ان کی طرف ٹیمپٹ کرتا ہے. تو بہرحال دنیا کی زینت استعمال کرنے میں لوگوں کی 2 ٹائپس ہیں. نمبر 1, وہ جو میٹیریلسٹک تھنگس کو اپنا یعنی مین گول بنائے ہوئے ہیں, اور نمبر 2 وہ جو دنیا کو آخرت کے حصول اور آخرت کو اچیو کرنے کا مینز بناتے ہیں. تو کچھ لوگ تو دنیا کی رنگینیوں اور اٹریکشنز میں ہی انڈلج ہو کے رہ جاتے ہیں اور اپنی کریشن کے پرپس کو بھول جاتے ہیں, اور دوسری ٹائپ کے لوگ ان چیزوں کو یوز تو کرتے ہیں, ان کو انجوائے بھی کرتے ہیں, مگر انہوں نے ان چیزوں کو اپنا گول نہیں بنایا بلکہ وہ دنیا کی ان چیزوں کو بھی اپنی آخرت بنانے, آخرت کو ارن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہی تو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, یعنی ان چیزوں کو وہ اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, شہوات کو دیکھیے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین ہا واو, اور کسی مرغوب اور اٹریکٹیو چیز کی طرف دل کا کھنچ جانا اس کو کہتے ہیں, یعنی what the heart desires. تو اس میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, یعنی اس میں ہم ان چیزوں کے استعمال اور انٹریکشن میں ہماری لمٹس کیا ہیں, یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر انسان ان لمٹس کو جو اللہ نے ان چیزوں میں رکھی ہیں ان کو کراس کر جائے تو پھر یہی چیزیں انسان کے لیے ہارمفل ہو جاتی ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے. نمبر 1 بخیلی یعنی اسٹنجینس جس کی اطاعت کی جائے. نمبر 2 خواہش نفس جن کی پیروی کی جائے یعنی فالوئنگ ڈیزائرز. نمبر 3 گمراہ امام. تو ڈیزائرز یعنی جس کا دل چاہتا ہے کہ یہ کر لے بس اس کے پیچھے لگ جائے انسان، جس چیز کے پیچھے بھی دل چاہے، اور انسان باقی سب کچھ یعنی نماز، روزہ، لوگوں کے حقوق، ان سب کو اگنور کر دے یا ان کو پرائیورٹی نہ دے. اسی طرح desire to live your life as you wish or as you please یعنی like my life, my choice. We are not supposed to think like that, right? جب ہم نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، مسلم ہو گئے. مسلم کا مطلب ہی مطیع ہونا ہے، فرما بردار ہو جانا ہے. اس میں پھر اپنی چوائس، اپنی مرضی تو نہیں ہوتی نا. ہم نے تو اقرار کر لیا کہ ہمیں اللہ کا مطیع بننا ہے. تو اس کے پھر اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ خواہشات اور ڈیزائر سے اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹوں یعنی بیلی اور شرمگاہوں یعنی پرائیویٹ پارٹ سے ہوتا ہے، کہ تم کرپٹڈ ڈیزائرز کی وجہ سے اپنے ریئل پرپس کو، اپنے انجام کو، اینڈنگ کو نہ بھول جاؤ. یعنی following your own desires takes you away from fulfilling your فرائض، your obligations. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اور کرپٹڈ اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کر کیا اور اپنی ڈیزائرز کے پیچھے لگ گئے. آپ دیکھیے یہاں پہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ڈیزائرز کے پیچھے لگنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے اور جہنم کے گڑھے میں جا گرے. یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا. یعنی بعض اوقات پائس پیپل کی اولاد اور چلڈرن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ کر بھول جاتی ہے کہ ان کا ریٹرن بھی ہے، اللہ کے پاس واپس بھی جانا ہے آخر میں. تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے عورتوں کی خواہش سب سے زیادہ جس چیز کی محبت اور ڈیزائر انسان کو یا مرد کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے عورت، یعنی ڈیزائر فار وومن. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اس کے لیے اپنا دین، ایمان سب کچھ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. تو محبت انڈیزائربل نہیں ہے، مگر حد سے بڑی ہوئی محبت جو اللہ کی محبت سے بھی ایکسیڈ کر جائے وہ ناپسندیدہ ہے. یا وہ لو اور محبت جو انسان کو حرام راستوں کی طرف لے جائے وہ جائز نہیں. تو عورت کی محبت آپ دیکھیے کہ ایک مرغوب اور ڈیزائربل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے میرے اندر عورت اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی کولنس نماز میں ہے. یعنی خوشبو اور عورت نے آپ کو اپنے رب سے دور نہیں کیا. پھر نیک عورت کو بہترین متاع یعنی بیسٹ ٹریجر آف دس ورلڈ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ سے نے فرمایا دنیا متاع ہے، یعنی ایک پلیجر کی چیز ہے، ایک ٹریجر ہے، اور دنیا کی بیسٹ یعنی متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے، پائس وومن. تو یہ ایک یعنی ایک اچھی چیز ہے، ایک یعنی اس کا آپ دیکھیے کہ یہ ایک اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس معاملے میں غلط راستے پہ نکل جائے پھر پرابلم ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ کہا گیا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آن دی ادر ہینڈ عورت کو فتنہ بھی بتایا گیا ہے. آپ سے نے فرمایا عورتوں کے فتنے سے بچ کر، یعنی عورتوں کے فتنے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں کے بارے میں آیا تھا. پھر دوسری مرغوب اور ڈیزائربل چیز کیا ہے؟ والبنین، اور بیٹوں سے یعنی سنس. آپ دیکھیے کہ بیٹوں یا اولاد کی محبت مرغوب بھی ہے اور مذموم بھی ہے، یعنی یہ پریز وردی بھی ہے اور انڈیزائربل بھی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بیٹے خاص طور سے کہا گیا ہے، ویسے تو یعنی اس میں آپ بچے کوئی بھی ہوں ان کو لیا جا سکتا ہے. بیٹے کیونکہ ہر زمانے میں ایک زیادہ ڈیزائربل چیز رہی ہے، ان کی ڈیمانڈ زیادہ رہی ہے ہر کلچر میں، ہر زمانے میں، تو اس لیے یہاں پہ اس کو مینشن کیا گیا ہے. یعنی بیٹے اور اولاد اگر نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوں تو بہترین صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ان کی دعائیں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے والقناطیر
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانوں میں سے جو اکٹھا کیے گئے سونے سے اور چاندی سے. heaped up sums of gold and silver. آپ دیکھیے کہ مال کی محبت بھی پریز وردی بھی ہے اور مذموم یعنی انڈیزائربل بھی. ایک جگہ مال کو فتنہ بتایا گیا ہے، جیسے فرمایا جان لو مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. فرمایا لوگوں پر ایک ایسا ٹائم پیریڈ آئے گا کہ انسان کوئی کیئر نہیں کرے گا کہ جو اسے ایکوائر کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو بہرحال ایمان والوں کے لیے مال خیر ہے، کیونکہ وہ اس سے اپنی نیکیوں اور گڈ ڈیڈز کو انکریز کرتے ہیں. نیک انسان یعنی پائس پیپل مال کے ذریعے دنیا میں اپنی آخرت بناتے ہیں اور لوگوں کی ہارڈشپس کو بھی کم کرتے ہیں اس سے. پھر آگے دیکھیے والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے اور مویشی جانور اور کھیتی سے. fine branded horses and cattle and tilled land، گھوڑے، سواریاں، کارز، یعنی ان کو بھی اگر انسان اسٹیٹس سمبل اور فخر کے لیے استعمال کرتا ہے تو انڈیزائربل ہے. لیکن اگر انسان ان سے خیر کے کاموں میں ہیلپ لیتا ہے تو ایون ایکسپینسو کارز بھی انسان کے لیے اجر کا باعث ہے. اور اسی طرح جانور اور اینیملز کی بات کی گئی والانعام، تو ان میں بھی اللہ نے بہت سے بینیفٹس رکھے ہیں. فرمایا اور چوپائے یعنی کیٹل اس نے انہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں وارمتھ حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے اور بینیفٹس ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال اور بیوٹی ہے جب تم ایوننگ میں انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان ان مویشی جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور صرف ان کو انکریز ہی کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بھی ہے. اور اس کے بعد والحرث اور کھیتی، یعنی اسی طرح سے کھیتیاں یعنی کراپ فیلڈز، جتنی زیادہ ایگریکلچرل لینڈ ہوتی ہے وہ اور جتنی زیادہ وہ کراپ گرو کرتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ ویلتھ کو انکریز کرتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کتنی فائٹنگ اور کلنگز بھی ہوتی ہیں، یعنی زر، زن اور زمین، یہ 3 تھنگز قتل اور غارت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. اور دیکھا جائے تو یہاں بھی بیسیکلی 3 تھنگز کا ہی ذکر ہے، وومن، پھر ان سے چلڈرن، اور پھر ویلتھ اور کیٹل، اور پھر ہرس یعنی کھیتی، لینڈ. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا. مومن کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں رہنے کا سامان ہیں، ٹیمپرری بینیفٹس ہیں، اس سے مجھے اپنے دنیا کے کام کاج اور لیونگ ارن کرنی ہے. لیکن فتنہ اور ہارمفل کب بن جاتی ہیں چیزیں؟ جب ان کو خوب انکریز کرنے اور ایکومولیٹ کرنے کے پیچھے انسان اپنی آبلیگیشنز اور فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے یا ان میں کمی کرتا ہے یا ان سے غفلت برتتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے ہمیں وارن کیا ہے. اور قرآن میں بھی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نو دیٹ، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، فن اینڈ گیمز ہے، زینت اور آرائش اور بیوٹیفیکیشن کا ذریعہ ہے، تمہارے ایک دوسرے پہ فخر کرنا یعنی بینگ پراؤڈ، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ ایکوائر کرنے کی ایفرٹ کرنا، کمپٹیشن کہ کس کے پاس زیادہ ہے. پھر جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات اور کراپ نے اس کے کاشتکاروں اور فارمرز کو خوش اور ڈیلائٹڈ کر دیا، پھر وہ پیک پر آتی ہے، پھر تو اسے زرد اور پیل پڑی ہوئی دیکھتا ہے، اور پھر آخرکار وہ بھس بن جاتی ہے. جبکہ آخرت میں ایسی زندگی کا بدلہ کیا ہے؟ سخت عذاب ہے. اور ایمان والوں کے لیے جو پراپر وے میں دنیا کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کی یعنی اس کو دنیا میں کھو کے نہیں رہ جاتے، ان کے لیے اللہ کی فارگیونیس اور اس کی پلیجر اور اس کی رضا ہے. The life of this world is only a deception. ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور آخرت ایکچولی دار القرار یعنی ہمارا فار ایور ابوڈ ہے.
جیسے فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا، یعنی اور آخرت بہتر اور ہمیں زیادہ باقی رہنے والی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. We prioritize and prefer this short and mortal worldly life over آخرہ which is going to be forever. ہم تو اسی دنیا کے ہم و غم میں گھلے جاتے ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل اور ہیڈلیس ہی رہتے ہیں. تو جو عقل مند اور اسمارٹ انسان ہوگا اس کو جب بھی کسی معاملے میں دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصان میں سے چوز کرنا پڑے گا تو وہ آخرت کا فائدہ چوز کرے گا، اگرچہ اس میں اس کا کوئی دنیا کا لاس ہو بھی جائے. پھر فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. But Allah has with him the best return, that is paradise. یعنی وہ کیا ہے؟ جنت. اور جنت میں ایک کوڑا، ایک وپ رکھنے کی جگہ بھی اس دنیا اور ما فیہا، یعنی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. پھر فرمایا آیہ نمبر 15 قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں بہتر کی اس سے، یعنی اس سے بہتر چیز کی کیا میں تمہیں خبر دوں؟ Say, shall I inform you of something better than that؟ اس آیت سے یعنی آپ دیکھیے کہ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی یعنی ایور لاسٹنگ ہے. جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہہ دیجئے دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، ویری لٹل، اور آخرت اس کے لیے بیٹر ہے جو متقی ہے، گاڈ کانشیس ہے. اور آخرت میں کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنہوں نے تقوی کیا ان کے رب کے پاس باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. For those who fear Allah will be gardens in the presence of their Lord, beneath which rivers flow. تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس گارڈنز ہیں. کیسے گارڈنز ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. rivers of water, milk, honey، اور شراب یعنی وائن کے سمندر یعنی وہ ہیں، اور ان سے نہریں پھوٹیں گی. اور کیا ہے ان کے پاس؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وازواج مطہرہ، اور بیویاں پاکیزہ یعنی بیسٹ کمپینین، پاکیزہ یعنی وہ بہت پیور ہیں، حصی اور مانوی یعنی اپیرنٹلی بھی اور اسپریچولی بھی، انٹرنلی بھی مطہرہ ہیں. وہ فزیکلی بھی پیور ہیں اور اخلاقی اور دل کے اعتبار سے، عزت اور عصمت کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہیں. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر ٹاپ موسٹ ریوارڈ کیا ملے گا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی، اینڈ اپروول فرام اللہ، اللہ کا راضی اور ہم سے پلیز ہو جانا. یہ سب سے بڑی سکسیس، سب سے بڑی خوشی کی بات اور یعنی انجوائمنٹ کی بات ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو آخرت میں ہی جا کے ہمیں پتہ چلے گا. دنیا میں تو ہم یعنی اندازے اور گیس لگا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پلیز ہے تو ہمیں یہ کرنے کا موقع مل گیا، یا ناراض اور ڈسپلیز ہے تو یہ موقع، یہ چیز ہم سے چھن گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جنت کی بلیسنگز میں بھی اللہ کی رضامندی سب سے افضل یعنی ٹاپ موسٹ بلیسنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پیپل آف دا پیراڈائز سے فرمائے گا اے جنت والو، او پیپل آف پیراڈائز. جنتی جواب دیں گے لبیک ربنا و سعدیک، ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم لوگ اب خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں، تو نے تو ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو تو نے اپنی کریشن میں سے کسی کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل اور بیٹر چیز دوں گا. جنتی کہیں گے اے رب
اس سے بہتر اور افضل چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، یعنی مائی پلیزر فار یو از گوئنگ ٹو بی فار ایور، اور اس کے بعد تم کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا. I will never be displeased with you. دنیا میں ہم اللہ کی پسند کا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے نیکسٹ مومنٹ ہم سلپ کر جاتے ہیں، کوئی غلط بات یا کوئی کام ہو جاتا ہے ہم سے تو پھر ہمیں فکر لگ جاتی ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں. تو اصل بات تو انجام کے ساتھ ہے کہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہمارا انجام ہوتا ہے یا نہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ آیہ نمبر 16 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو دنیا پر پرائرٹی دیتے ہیں، جو اللہ کی رضامندی اور پلیزر کے طلبگار ہیں، کیا کہتے ہیں وہ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. Those who say, "O our Lord, indeed we have believed, so forgive us our sins and protect us from the punishment of the fire." ان کی ہر وقت کی پریشانی اور وری کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ہیل فائر سے بچنا ہے. یہ اللہ کے متقی، اللہ سے ڈرنے والوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل یعنی گڈ ڈیڈ کے وسیلے سے دعا بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی اننا آمنا فاغفر لنا، ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے ہمیں بخش دے، ہم خطا کار اور سنفل تو ہیں مگر تجھ پہ ایمان بھی تو رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بخش دیجئے. تو ایمان بہت قیمتی اور ویلیوبل چیز ہے، مگر ایمان کا مطلب صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں ہوتا. ہم پہلے بھی اس بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء اور ایکشن اور یعنی عمل کے ذریعے اس کا ثبوت بھی دینا ہے. تو کون ہے متقی جو یہ دعائیں مانگتے ہیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ تو اصل میں ایمان والے ایسے ہوتے ہیں: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اور صبر کرنے والے اور سچے اور اطاعت گزار اور خرچ کرنے والے اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت. the patient, the truthful people, the obedient, those who spend in the way of Allah and those who seek forgiveness before dawn. تو یہ کوالٹیز ہیں ان کی. ان میں آپ دیکھیے الصابرین، اور صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا ایسے موقع پر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے. اور یہ ایمان کی افضل حالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی کو صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی اور نعمت نہیں ملی. جس کو صبر مل گیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. اور صبر کے ساتھ ہی مدد آتی ہے. جب انسان اپنی تقدیر کے فیصلوں پر اللہ سے راضی ہو جائے تو یہی صبر کرنا ہے، یعنی ناراض نہ ہو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے چاہے اس کو مشکل لگے اس کو کر گزرے. تو یہی صبر ہے. اور صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 پرومسز کیے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے. نمبر 1 اللہ کی صلوات مہربانیاں، نمبر 2 اللہ کی رحمت، نمبر 3 ہدایت، اور قیامت کے دن بے حساب اجر اور جنت کے بالا خانے. تو جب انسان کی پسندیدہ چیزیں اسے نہیں ملتی، جو ہم ڈیزائر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں ملتا، یا ہوتی ہیں ہمارے پاس اور وہ چلی جاتی ہیں، اور انسان اس پر اللہ سے اجر کی امید پہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ تو پھر جنت ہی ہے. پھر الصادقین، وہ جن کی انٹینشنز پیور ہوتی ہیں، ان کے اعمال، ان کے دل، ان کی زبانیں درست ہوتی ہیں، اور وہ چھپے اور سامنے یعنی
سیکریٹلی بھی اور اپیرنٹلی بھی ہر جگہ سچ بولتے ہیں. دوز ہو آر ٹروتھفل نو میٹر واٹ ٹو اللہ and to people and to themselves, their heart, their tongue and actions are all in line. تو ہمیں بھی یہ کوالٹی اڈاپٹ کرنی ہوگی اگر ہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں کہ انسان ہر میٹر میں سچائی کو اختیار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا اسٹیٹس حاصل کر لیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام لانے سے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی تھا, اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی یہ ٹائٹل ملا تھا. پھر آگے فرمایا والقانتین, اور فرما بردار. قاف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور قنوت کیا ہوتا ہے؟ قانتین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کا حکم بجا لائیں ان کو قانتین کہتے ہیں. اور قنوت ہے دوام اطاعت یعنی پرسسٹنس ان اوبیڈینس. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا اور کبھی نہیں, یعنی جب دل چاہا کر لیا اور جب دل چاہا نہیں کر, یعنی کنٹینیوس اوبیڈینس میں لگے ہوتے ہیں یہ لوگ, نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی, اللہ کا جو حکم ملے کر ڈالتے ہیں. والمنفقین, اور خرچ کرنے والے اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں اسپینڈ کرنے کا حکم ہے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ فی سبیل اللہ ہو یا صلہ رحمی کے لیے ہو یا نیڈی پیپل پر ہو یا نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں. اور اسی طرح وہ اپنی ذات سے بھی بخل نہیں کرتے. they spend in proper way on themselves and on their family and also in the way of Allah. they are not stingy people. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو, یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں, اور خرچ کرنے میں خیر ہے اور روک لینے میں شر ہے. والمستغفرین بالاسحار, اور وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں, یعنی یہ لوگ 5 پریئرز جو ڈیلی پریئرز ہیں مینڈیٹری ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی راتوں کو بھی زندہ اور ریوائیو کرتے ہیں, اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے فارگیونیس مانگتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. they end their قیام اللیل on استغفار at سحور ٹائم. اب دیکھیے کہ سحری کا وقت بڑی فضیلت کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا فرسٹ 1/3 پارٹ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا یعنی جو وہ آسمان جو ہماری دنیا کے قریب ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس پہ ڈسینڈ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں, I am the king. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے ایکسیپٹ کر لوں. Who wants to ask me something so I bless him. Who wants to be forgiven so I forgive him. کون مجھ سے چاہتا ہے کہ کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں, کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے مغفرت دے دوں. یعنی طلوع فجر یعنی ڈان تک مسلسل یہی ہوتا رہتا ہے, یعنی ہمارا رب ہمیں پکارتا رہتا ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ نوٹ کریں کہ بالسحر نہیں کہا گیا کہ کسی دن اٹھ کر جب کوئی ضرورت پڑی نیڈ آئی تو دعا کر لی, بلکہ بالاسحار, یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پلورل ہے, پلورل کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. یہ ان کی عادت ہوتی ہے, یہ کام بھی وہ کنٹینیوس بیسس پہ کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ قیام کرنے کا بھی بیسٹ ٹائم ہے, یعنی لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ جو ہوتا ہے وہ یعنی اس کو بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو قیام اللیل کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے. تو یہ نیک بندوں کی کوالٹی بھی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش اور فرگیونیس مانگتے تھے. تو ہم نماز میں بھی استغفار کر سکتے ہیں, جو مسنون اذکار ہیں, رب اغفر لی رب اغفر لی 2 سجدوں کے درمیان. اسی طرح سے سجدے کی دعاؤں میں بھی استغفار کے مسنون اذکار ہیں جو ہم تسبیحات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو استغفار کے بہت سے فائدے ہیں, یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں استغفار کے دنیاوی بھی اور اخروی بھی یعنی دونوں فائدے ہیں. اس میں گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے استغفار, کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ گناہ جو ہے نا وہ ایک سکنس ایک النس ہے اور استغفار اس کا ٹریٹمنٹ ہے.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے استغفار کرنے سے. دنیا میں بھی اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے, رزق, مال اور اولاد میں اضافہ بھی ہوتا ہے. آپ سورہ نو میں جیسے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں. امام قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 4 things bring about risk, یعنی 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل, نمبر 2 doing استغفار in abundance at the سحور ٹائم, اور نمبر 3 پلاننگ فار صدقہ آل دا ٹائم, یعنی انسان صدقہ کرنے کے مختلف یعنی طریقے دیکھتا رہے اور اس کو یعنی وہ کرتا رہے. نمبر 4 ڈوئنگ ذکر ایٹ دا بگننگ اینڈ ایٹ اینڈ آف دا ڈے, یعنی بیفور سن رائز اور بیفور سن سیٹ, صبح اور شام کے جو مسنون اذکار اور دعائیں ہیں وہ پڑھنا. تو اگر کوئی انسان اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو وہ بہت نقصان اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار کے فائدے میں سے ہے کہ ہمیشہ دل سے سنسیئر استغفار کا نکلتے رہنا دل کو ہیلدی اور پروٹیکٹڈ رکھتا ہے. اور نامہ اعمال یعنی بک آف ڈیڈز کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. اور استغفار اللہ کی پنشمنٹ سے پروٹیکشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اور اس کے اور بھی کئی یعنی فضیلتیں اور فائدے ہیں کہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ اپنے سیشن کو اپنی یعنی آیتوں کا اختتام کرتے ہیں. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیتوں سے جو آج ہم نے کیا ہے ان میں سے ہمارے عمل کی کیا نکات ملتے ہیں ہمیں, ایکشن پوائنٹس. تو یہ جو بات ہوئی نا کہ مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے, الا یہ کہ ہاں ان چیزوں کو ہم اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں, اس قابل بنائیں ان دونوں چیزوں کو کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے مطابق خرچ ہوں, اسپینڈ ہوں. ہمارے بچے اور ہمارا مال صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کے یعنی بچوں میں تو یہ کہ ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے ہم اٹھاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, اور اسی طرح سے مال بھی. پھر یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ہم فوراً یہ دیکھیں کہ کہیں میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہی, کہیں میں تو کوئی اللہ کے ناراض کرنے والا کام تو نہیں کر رہی جو مجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے. بجائے اس کے کہ یعنی واویلا مچائے انسان اور روئے دھوئے اور الزامات دے بندوں کو بھی اور اللہ کو بھی, انسان کو یہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف سالفین اور یعنی جو تھے وہ نیک لوگ وہ یہی کیا کرتے تھے. پھر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سچ ہے نا وہ ہمیشہ یعنی آخر میں جیت جو ہے وہ حق کی اور سچ کی ہی ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یعنی سچائی کا ساتھ دے اور حق کو اپنائے تاکہ اس کی کامیابی ہو. کیونکہ یعنی ادر ویز پہ تو نا وہ بعض اوقات ٹیمپرری کوئی فائدہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ان دا اینڈ ہمیشہ اس میں پھر رسوائی اور ناکامی ہی ہوتی ہے, دنیا میں بھی بعض اوقات اور آخرت میں تو یقیناً. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دعائیں دیکھی نا, تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے نا ہمیں ہر مشکل حالت میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یعنی یہ بہترین یعنی ایک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا کہ جس میں بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, یعنی آپ نبی ہو کر اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہستی ہو کر بھی آپ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے. اور پھر دنیا کے بارے میں جو بات ہوئی, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات, تو ان میں جو بھی جتنی بھی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں آپ دیکھیں ویسے زیادہ تر اسی کیٹیگری میں ہی کہیں نہ کہیں فٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو جو بھی چیز دنیا کی ہمیں ہمارے جو پرپز آف لائف ہے, تخلیق کا جو مقصد ہے, مقصد حیات جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے, دنیا میں نہیں, دنیا کے لوگوں نے نہیں جو بتایا ہے, جو ہم نے نہیں وہ اس کو بنایا ہے, بلکہ جو اللہ نے بتایا ہے, اس میں اگر وہ رکاوٹ بنتا ہے, اس کے خلاف جاتا ہے, تو پھر ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کو ہم اللہ کی رضا کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم بہت نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں.
اگر ہم اس کو صحیح پراپر طریقے سے پراپر وے میں پراپر جگہ پہ استعمال نہیں کرتے. تو ان کا اچھا لگنا تو ٹھیک ہے, ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ, لیکن ان کو دل میں بسا لینا, ان کی محبت اللہ کی محبت پہ حاوی ہو جائے, بنین اولاد, من النساء ازواج, ہے نا, مال, یہ سب چیزیں, تو وہ اللہ کی محبت پہ حاوی ہو جائیں یا اللہ کی عبادت اور اطاعت کے میں رکاوٹ بنے, ان کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے اللہ کی یعنی اطاعت, آپ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں یا آپ اللہ کی عبادت سے رہ جاتے ہیں, اس کی یعنی نہیں کر پاتے آپ, تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, بہت سوچنے کی ضرورت ہے اس بارے میں ہمیں. کیونکہ یہی بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ ہم دنیا کو پرائرٹائز کرتے ہیں یا آخرت کو, تو آخرت اورینٹڈ ہے یا دنیا اورینٹڈ. اور پھر آخر میں جو کوالٹیز بیان ہوئی آیت نمبر 17 میں کہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اپنی اطاعت پہ دوام اختیار کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور استغفار کرنے والے, یہ ساری کوالٹیز ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہیں, اس کی رحمت چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور ان چیزوں کو اپنے اندر لے آئیں انشاءاللہ, آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.